वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नॉवेल का 24वां हिस्सा। 1802 सितंबर में मुझे इंग्लिस्तान के शुमाली इलाकों में एक दोस्त की ज़मीनों और जागीरों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां गैर मुतवक्के तौर पर गमर्टन के 15 मील के फासले पर पहुंच गया। वो यूं हुआ कि मैं घोड़ा सुस्ताने के लिए रास्ते में एक सराय में उतरा तो सड़क पर से भूसे से भरा हुआ एक गड्ढा गुजर रहा था। सराय का मुलाजिम जो गाड़ी बांध का वाकिफ दिखाई देता था, दूर से बोला, अरे गमर्टन में फसलें कब की कट चुकी और तुम अब भूसा लेकर आ रहे हो, बड़े सुस्त आदमी हो। गमर्टन का नाम सुनते ही मेरा जहन गूंज उठा, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और मैंने लड़के से पूछा, गमर्टन यहाँ से कितनी दूर है? कोई 14-15 मील है, लेकिन ये पहाड़ी सड़क है, बड़ी दुश्वार गुजार। मेरे दिल में हुक सी उठी, बेइख्तियार दिल चाहा कि एक बार फिर ग्रेंज जाऊं। वैसे भी वो बंगला अभी मेरे कब्जा में था, फिर भला सराय में ठहरने की क्या ज़रूरत थी। अभी दोपहर का वक्त था और मैं बड़े आराम से ग्रेंज के अलावा वुदरिंग हाइट्स भी जा सकता था, जहां मैं मालिक मकान से हिसाब चुका लेता। मैंने कुछ देर आराम किया, नौकर से ग्रेंज का सही और मुख्तसर रास्ता पूछा और अल्लाह का नाम लेकर चल दिया। 3 घंटों में मैं ग्रेंज के नवाह में था। इंसान ने किसी जगह कुछ दिलचस्प दिन गुजारे हों तो दोबारा वहां आने को बड़ा दिल चाहता रहता है। एक एक चीज को दोबारा गौर से देखने के लिए दिल उछल कर हलक में आ जाता है। मैं गमर्टन गिरजा के पास से गुजरा तो मेरे घोड़े की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई। मैंने देखा कि एक मासूम भेड़ मौसम की मस्ती में घास पर पड़ी हुई थी और उन कब्रों को इधर से उधर और इधर से उधर फलांग रही थी, जिनका जिक्र नेली ने मुझसे कई बार किया था। मौसम अगरचे कुछ गर्म था, लेकिन मैं माजी में खोया हुआ चलता चला गया। सर्दियों में यहाँ का मौसम बेजार कुन, लेकिन गर्मियों में जादू असर होता है। पहाड़ी के दामन की घाटियां और सरसब्ज टीले जो सर्दियों में भयानक नज़ारा पेश करते हैं, गर्मियों में इंसान की रूह को ताज़ा कर देते हैं। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था जब मैं ग्रेंज पहुंच गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन मुलाजिमा गालिबन दूसरी तरफ थी, क्योंकि उधर वाली चिमनी से धुएं की एक लहर सी उठ रही थी। मैं सहन में दाखिल हो गया। डेहड़ी में एक 8 साल लड़की बैठी कुछ काट रही थी और एक अधेड़ उम्र औरत एक पुरानी किस्म की पाइप पी रही थी। मैंने औरत से पूछा, क्या यहाँ नेली है? नेली? जी, वो तो यहाँ नहीं होती, वो तो ऊपर होती है, वुदरिंग हाइट्स में। तो इस वक्त यहाँ की मुलाजिमा वगैरह तुम हो? जी हाँ, मेरा नाम लॉकवुड है, यहाँ का किराएदार। मुझे आज रात यहाँ रहना है। कोई कमरा वगैरह तैयार है क्या? वो घबरा कर बोली, जी मुझे तो आपके आने का कोई इल्म न था, आप बताकर आते तो मैं तैयार कर रखती। अब तो यहाँ घास ही घास है, कमरों में नमी है, सफाई नहीं है। यह कहकर उसने पाइप एक तरफ रख दी और मेरे सोने वाले कमरे में दाखिल हुई। लड़की और मैं उसके पीछे पीछे दाखिल हुए। खातून ने ठीक ही कहा था, कमरे की हालत रिहाइश के काबिल न थी। एक तो कमरे की यह हालत, ऊपर से मैंने अचानक बिला इत्तिला पहुंचकर उसे परेशान कर दिया था। चुनांचे मैंने कहा, मोहतरमा आप आराम तसल्ली से कमरे का एक हिस्सा ज़रा दुरुस्त कर लें, खाना खाने के लिए मुख्तसर सी जगह और लेटने के लिए कुछ जगह तैयार कर लें। इतने में मैं ज़रा घूम फिर कर आता हूँ। हाँ, ख्याल रहे कि कमरों को झाड़ पोछ और गर्द उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। महज बिस्तर खुश्क हो और आग ज़रा अच्छी जल रही हो। यह हिदायत देकर मैं बाहर निकला, लेकिन दरवाजे से ही वापस आ गया और नौकरानी से पूछा, वुदरिंग हाइट्स में सब ठीक है ना? यह सवाल पूछने से मेरा असल मकसद दरअसल यह जानना था कि नेली यहाँ से क्यों गई है, लेकिन उस नौकरानी को इसके बारे में कुछ पता न था। चुनांचे मैं वुदरिंग हाइट्स के लिए रवाना हो गया। गुरूब होता हुआ सूरज मेरे पीछे था और निकलता हुआ चांद मेरे आगे। जब मैं वुदरिंग हाइट्स के करीब पहुंचा तो सूरज पूरी तरह गुरूब हो चुका था, लेकिन चांद की दूधिया रोशनी में हर चीज, यहाँ तक कि घास की पत्तियां तक साफ नजर आ रही थी। गेट पर मुझे न दस्तक देना पड़ी और न उसे फलांगना पड़ा।
میں نے آرام سے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ پہلا فرق تھا جو میں نے وودرنگ ہائٹس کے پہلے اور موجودہ ماحول میں محسوس کیا۔ دوسرا فرق میری ناک نے محسوس کیا۔ دور ہی سے گھریلو پھولوں کی خوشبوئیں آنے لگیں جو پہلے کبھی نہ آئی تھیں۔ تمام کھڑکیاں اور دروازے کھلے تھے۔ گیٹ تو دوسری طرف تھا۔ میں ایک کھڑکی کے باہر رک گیا۔ یہاں سے دلچسپ آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک سریلی میٹھی آواز آئی، برعکس نہیں، برعکس کہو۔ 3 بار کہلوا چکی ہوں لیکن تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ یاد کرو ورنہ میں کان کھینچوں گی۔ ایک موٹی مردانہ آواز آئی، برعکس، برعکس، ٹھیک ہے نا؟ بس اس بات پر ایک بوسہ دے دو۔ نہیں، پہلے پورا فقرہ بغیر کسی غلطی کے پڑھو۔ پھر مرد نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ وہ ایک نوجوان تھا، اچھے کپڑوں میں ملبوس۔ میز پر کتاب اس کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے چہرے کے خوبصورت خطوط خوشی سے دمک رہے تھے اور تیز و شریر آنکھیں کتاب کے صفحے سے بار بار ہٹ کر اپنے کندھے پر رکھے ہوئے ایک گورے گورے نرم ہاتھ کی طرف اٹھ رہی تھیں اور ڈر بھی رہی تھیں کہ اگر سبق میں غلطی ہو گئی تو اسی ہاتھ سے چپت کھانی پڑے گی۔ مجھے اس گورے گورے ہاتھ والی بھی نظر آ گئی۔ جب وہ اپنے شاگرد کا سبق سننے کے لیے صوفے پہ جھکتی تو اس کے کانوں میں چمکتی ہوئی نقرئی بالیاں سنہری زلفوں سے لپٹ لپٹ کر اس کی بلائیں لیتیں۔ نوجوان کی پشت لڑکی کی طرف تھی، اس لیے وہ لڑکی کا چہرہ نہ دیکھ سکتا تھا۔ اگر وہ کہیں اس کا چہرہ بھی دیکھتا جاتا تو مجھے یقین ہے کہ یوں روا سبق نہ کہہ سکتا۔ کم از کم میرا تو یہی حال ہوتا۔ میں اس بات پر افسوس کر رہا تھا کہ میں نے نیلی کی تجویز پر دھیان نہ دیا، ورنہ سبق وغیرہ ایک طرف چھوڑ کر میں اس لڑکی کے زہد شکن حسن میں گم ہو گیا ہوتا۔ سبق ختم ہو گیا تو شاگرد نے انعام مانگا اور سبق یاد کرنے کے صلے میں 5 گرم گرم بوسے اسے ملے جو اس نے گرم تر بوسوں کی صورت میں استاد کو اسی وقت لوٹا بھی دیے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور میں نے اندازہ لگایا کہ اب یہ باہر گھومنے پھرنے نکل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر اس وقت میں ان کے سامنے آ گیا تو رنگ میں بھنگ پڑتی دیکھ کر وہ مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارے گا۔ چنانچہ باقاعدہ بڑے گیٹ سے داخل ہونے کی بجائے میں بغلی کونے سے کچن میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی کوئی نہ تھا اور میں بغیر کسی رکاوٹ کے صحن میں نکل گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نیلی بڑے دروازے میں بیٹھی کچھ بن رہی تھی اور ساتھ ہی کچھ گاتی بھی جاتی تھی۔ اس کے اس گانے پر یقیناً کسی کو اعتراض تھا کیونکہ اندر سے بار بار اسے ٹوکا جا رہا تھا۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ جوزف تھا۔ ایک کیسی عورت ہو تم، صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی پاکھنڈ رچائے رکھتی ہو۔ میں جب بھی بائبل پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تم اپنی کرخت آواز سے میری توجہ ہٹا دیتی ہو۔ یہ کیا فضول سا گانا گاتی رہتی ہو تم؟ نہ آخرت کی فکر، نہ موت کا ڈر، اور وہ لڑکی بھی تمہارے ہی نقش قدم پر چل رہی ہے۔ مجھے تو ہیریٹن کی فکر کھائے جا رہی ہے کہ بیچارہ تم دونوں کے درمیان بری طرح پس جائے گا۔ نیلی کی آواز آئی، میں تمہیں کیا کہتی ہوں بوڑھے میاں، تم اپنی بائبل میں لگے رہو، تمہارا دھیان ادھر کیوں آتا ہے؟ یہ تو ناچ کی دھن کا گانا ہے، ناچو گے اس پر؟ وہ دوبارہ گانے لگی ہی تھی کہ میں آگے بڑھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ مجھے پہچان گئی اور اٹھ کر چیختی ہوئی بولی، آہا مسٹر لاک ووڈ، آپ ادھر کہاں؟ گرینج میں تو سب کمرے بند ہیں۔ آپ آنے سے پہلے کچھ نوٹس دیتے تو آپ کا شایع نشان استقبال کیا جاتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نیلی تم فکر نہ کرو، میں وہاں رات گزارنے کا بندوبست کر آیا ہوں، کل میں چلا جاؤں گا۔ لیکن تم وہاں سے کیسے آ گئیں؟ تمہارے لندن جانے سے چند دن بعد ضلع ملازمت چھوڑ کر چلی گئی اور ہیتھ کلف نے آپ کی واپسی تک مجھے یہاں بلا لیا۔ تو کیا آپ گمرٹن سے پیدل چل کر آ رہے ہیں؟ گمرٹن سے نہیں، میں اس وقت گرینج سے آ رہا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت میرے رات کے قیام کا بندوبست کر رہی ہوگی۔ میں نے سوچا میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ادھر مالک سے حساب بے باک کر جاؤں، پھر نہ جانے کب ادھر آ سکوں۔ نیلی مجھے اندر لے جاتے ہوئے بولی، کیسا حساب؟ مالک تو اس وقت باہر گیا ہوا ہے اور جلد نہیں لوٹے گا۔ یہی کرائے کا حساب، میں نے کہا۔ اوہ، وہ حساب تو آپ کیتھی سے کریں، بلکہ وہ میں ہی کروں گی، کیونکہ کیتھی کو تو ابھی یہ باتیں سکھا رہی ہوں اور تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں۔ میری حیرانی کو بھانپتے ہوئے نیلی بولی، کیا آپ نے ہیتھ کلف کی موت کا نہیں سنا؟ میں ششدر رہ گیا، تو کیا ہیتھ کلف مر گیا؟
3 ماہ ہو گئے، لیکن آپ تو کھڑے ہیں، بیٹھ جائیے نا، میں آپ کے کھانے کا انتظام بھی کر دوں۔ نہیں نہیں، میں نے کہا، کھانے کی ہدایت میں گرینج میں دے آیا ہوں، تم ادھر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو اور بتاؤ کہ ہیتھ کلف کی موت کیسے واقع ہوئی، کیا ہوا تھا اسے؟ تم نے ابھی کہا تھا نا کہ مالک باہر گیا ہوا ہے، تو یہ تم کس کی بات کر رہی تھی؟ ہیریٹن اور کیتھی، اور کون؟ لیکن آپ چائے تو پئیں گے نا؟ یہ کہہ کر وہ میرا جواب سنے بغیر چائے لینے چلی گئی تو جوزف کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ کمال ہے، اس پاکھنڈی عورت کو اس عمر میں بھی لوگ ملنے آتے ہیں، شرم نہیں آتی کمبخت کو۔ نیلی نے اس بات کا جواب دینے کی پرواہ نہ کی اور چائے کا کپ لے کر واپس آ گئی۔ میں چائے پینے لگا تو وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور یوں ہیتھ کلف کا ذکر شروع کیا۔ آپ کے جانے کے 15 ہی دن بعد مجھے وودرنگ ہائٹ سے بلاوا آ گیا۔ میں اس لیے خوشی خوشی آئی کہ اپنی کیتھی کے پاس آ رہی ہوں، لیکن یہاں آ کر پہلی ہی ملاقات میں اس قدر مایوس ہوئی کہ بتا نہیں سکتی۔ گرینج سے آ کر وہ اس قدر بدل جائے گی، مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہ تھا۔ ہیتھ کلف نے مجھے یہاں بلانے کی کوئی خاص وجہ نہ بتائی، حالانکہ ضلع کے جانے پر یہاں اور بھی نوکر رکھا جا سکتا تھا۔ البتہ یہ اس نے ضرور کہا کہ وہ کیتھی کی شکل سے بیزار ہے۔ بیٹھک کے ساتھ والا کمرہ مجھے مل گیا اور مجھے کہا گیا کہ کیتھی کو اپنے کمرے میں اپنے ساتھ رکھوں۔ ظاہر ہے کیتھی اس نئے انتظام پہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی دلچسپی کی کتابیں اور چند دوسری چیزیں آہستہ آہستہ اسے گرینج سے لا دیں اور ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں میں خوب نبھے گی، لیکن میرا یہ خیال جلدی بدل گیا۔ کیتھی جو شروع میں مطمئن نظر آتی تھی، کچھ بے چین سی رہنے لگی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ محدود تھی، وہ باغ سے باہر نہ نکل سکتی تھی اور اوپر سے باہر آ رہی تھی، وہ اپنے آپ کو قیدی محسوس کر رہی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گھر کے انتظامی امور کے لیے مجھے اکثر نہ صرف کمرے سے باہر رہنا پڑتا بلکہ کھیتوں اور کھلیانوں کی بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ ایسے میں وہ اپنی تنہائی سے عاجز آ کر جوزف کے پاس کچن میں جا کر اس کا ناک میں دم کرتی اور پھر اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے محظوظ ہوتی۔ ان دونوں کی نوک جھونک سے تو میں بالکل نہ گھبراتی، لیکن بعض اوقات ہیریٹن بھی جا نکلتا اور مجھے ان دونوں کے جھگڑوں کا بڑا خدشہ رہتا۔ خدا جانے کیا بات تھی، ان میں بنتی ہی نہ تھی۔ اگرچہ شروع میں کیتھی ہیریٹن کے آتے ہی کچن سے نکل جاتی، یا اگر میں وہاں ہوتی تو میرے ساتھ مصروف ہو جاتی اور وہ بھی خاموش اور ناک چڑھائے رکھتا، لیکن میں کچھ عرصہ کے بعد اس میں کچھ ایسی تبدیلی آئی کہ وہ اسے اکیلا نہ چھوڑتی۔ کبھی اس سے باتیں کیے جا رہی ہے، کبھی اسے مشق مذاق بنایا ہوا ہے، کبھی اس کی سستی و کاہلی پر تنقید کر رہی ہے، اور کبھی اس سے پوچھتی کہ وہ یوں کولہو کے بیل کی طرح ایک ہی ڈگر پر زندگی گزارتے تھکتا کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار مجھے پوچھنے لگی، نیلی، کیا ہیریٹن کتے یا بیل کی طرح زندگی نہیں گزار رہا؟ کام کیا، کھانا کھایا اور سو رہے، کیسی خشک اور بے رونق زندگی ہے یہ۔ ہیریٹن، کیا تم کبھی خواب بھی دیکھتے ہو؟ کیا نظر آتا ہے تمہیں خواب میں؟ لیکن تم مجھ سے بات مت کرو، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف دیکھتی، لیکن جب وہ نہ جواب دیتا نہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو کہتی، لو، وہ پھر خواب دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا، کیتھی، اگر تم اسی طرح کی بے سروپا اور بے تکی باتیں کرتی رہیں تو وہ مالک سے کہہ کر تمہیں اوپر بھجوا دے گا۔ ایک اور موقع پر مجھ سے کہنے لگی، نیلی، جانتی ہو جب میں کچن میں ہوتی ہوں تو وہ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا؟ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس کا مذاق نہ اڑاؤں۔ ایک بار اس نے پڑھنا سیکھنا شروع کیا تھا، مجھے اس کے تلفظ پہ ہنسی آ گئی تو اس بے وقوف نے کتابیں ہی آگ میں ڈال دیں۔ لیکن کیتھی، کیا یہ تمہاری زیادتی نہ تھی؟ شاید زیادتی ہی ہو، لیکن مجھے اس سے ایسی حماقت کی توقع نہ تھی۔ ہیریٹن، اگر اب میں تمہیں کوئی کتاب دوں تو لوگے؟ یہ کہہ کر اس نے وہ کتاب جو وہ پڑھ رہی تھی ہیریٹن کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے کتاب گھما کر پرے پھینک دی اور نہایت ہی غصے میں بولا، اگر تم باز نہ آئیں تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ وہ بولی، اچھا، میں اسے میز کے دراز میں رکھ دیتی ہوں اور اب میں چلی سونے۔ پھر وہ مجھ سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں خیال رکھوں کہ کیا وہ کتاب کو ہاتھ لگاتا ہے یا نہیں، لیکن صبح جب میں نے اسے بتایا کہ ہیریٹن نے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو وہ بہت مایوس ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے اس کی بے رخی اور خاموشی پہ بہت افسوس ہوا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ہیریٹن کے پڑھنے لکھنے کی کوششوں کا مذاق اڑا کے اچھا نہیں کیا۔
ورنہ شاید وہ پڑھ لکھ کر بہتر انسان بن جاتا۔ چنانچہ اس نے اسی طرح ہیریٹن کو جو نقصان پہنچایا تھا اس کی تلافی کرنے کی کوشش میں رہتی تھی۔ وہ کسی اچھی کتاب کا دلچسپ باب پڑھ کر سنانے لگ جاتی، اور جب ہیریٹن کہانی سننے میں محو ہو جاتا وہ کتاب کو اسی جگہ پر کھلا چھوڑ کر میز پر رکھ دیتی۔ ایسا وہ اکثر کرنے لگی، لیکن وہ کچھ ایسا اڑیل ٹٹو واقع ہوا تھا کہ جب موسم نم آلود ہوتا اور مطالعہ کا بہترین وقت ہوتا، وہ بڈھے جوزف کے پاس بیٹھ کر پائپ پینے لگتا۔ انگیٹھی کے ایک طرف جوزف بیٹھ جاتا اور دوسری طرف ہیریٹن۔ وہ دونوں ایسے جانور نظر آتے جنہیں پائپ پینا سکھا دیا گیا ہو۔ جوزف اس قدر بہرا تھا کہ وہ کیتھی کی باتوں سے لا تعلق رہتا۔ ہیریٹن کیتھی کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کرتا۔ موسم سرد ہوتا تو وہ شکار کو نکل جاتا اور کیتھی جمائیاں لیتی ہوئی ادھر ادھر پھرتی رہتی اور روحاسی ہو کر کہتی، نیلی یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کتنی بیکار زندگی گزار رہی ہوں میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہیتھ کلف زیادہ سے زیادہ آدم بیزار ہوتا گیا۔ اس نے اپنے کمرے میں ہیریٹن کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ کیتھی کے معاملے میں بھی وہ بہت کم دخل دیتا۔ بندوق اٹھا کر باہر نکل جاتا۔ اس کے گھر آنے یا باہر جانے کے کوئی اوقات مقرر نہ تھے۔ الگ صبح گھر سے نکل جاتا، دوپہر کا کھانا اپنے کمرے میں منگوا لیتا، رات کو دیر گئے واپس آتا اور جوزف اس کے انتظار میں جاگتا رہتا۔ ایسے حالت میں ایک دن جوزف گمرٹن گرجا گیا ہوا تھا اور میں کچن میں اسٹول پر بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ ہیریٹن کو میں نے انگیٹھی کے پاس حسب معمول خاموشی سے بیٹھا تھا۔ کیتھی سے وقت نہیں کٹ رہا تھا۔ پہلے تو وہ کھڑکی کے شیشوں پر شلجم کے چھلکوں سے تصویریں بنانے لگی، کبھی گنگنانے لگتی اور کبھی نہایت شوخ و تیز نظر سے ہیریٹن کی طرف شرارت سے دیکھتی، لیکن وہ آرام سے پائپ پیتا ہوا انگیٹھی میں آگ کی طرف دیکھتا رہتا۔ وہ کھڑکی کے پاس ایسی جگہ کھڑی تھی کہ روشنی کی رکاوٹ سے میری سلائی میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ میں نے اسے جگہ بدلنے کو کہا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر انگیٹھی کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس کی اس حرکت پر تو کوئی دھیان نہ دیا، لیکن فوراً ہی میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، ہیریٹن، تم اگر اتنی خشکی اور سرد مہری سے پیش نہ آیا کرو تو میں تمہیں بہت پسند کروں۔ جب ہیریٹن نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ پھر بولی، ہیریٹن، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ وہ اپنی عادت کے مطابق غراتے ہوئے بولا، جاؤ یہاں سے، پیچھا چھوڑو میرا۔ یہ ذرا پائپ کو تو منہ سے نکالنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہیریٹن کے منہ سے پائپ کھینچ لیا۔ پیشتر اس کے کہ وہ پائپ واپس چھینتا، کیتھی نے پائپ کے 2 ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دیے۔ ہیریٹن کے منہ سے ایک وزنی گالی لڑھکنے لگی تھی، لیکن وہ نصف میں ہی رک گیا اور دوسرا پائپ سلگا لیا۔ ٹھہرو، کیتھی بولی، پہلے تم میری بات سنو، اور جب تک تم یہ دھوئیں کے بادل میرے منہ پر اڑانے بند نہ کرو گے میں بول نہیں سکتی۔ وہ سخت غصے میں بولا، میرا پیچھا چھوڑو اور جہنم میں جاؤ۔ وہاں تو میں نہ جاؤں گی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے بات کیسے کروں، تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ میں جب تمہیں بے وقوف اور احمق کہتی ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرے پاس آؤ ہیریٹن، آخر تم میرے ماموزاد بھائی ہو، کیا تم مجھے نہیں چاہتے؟ وہ بولا، مجھے تم سے کچھ مطلب نہیں، میں تمہاری چالاکیوں اور اکڑ بازیوں سے بہت کتراتا ہوں، چلو باہر نکلو یہاں سے اسی لمحے۔ کیتھی اپنے ہونٹ کاٹتی ہوئی پھر کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی مایوسی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہیریٹن، تمہیں اپنی پھوپھی زاد بہن سے یوں تلخ باتیں نہ کرنی چاہیے، پھر وہ بیچاری اپنے کیے پہ پشیمان بھی تو ہے، تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، اس سے دوستی کر لو۔ دوستی کر لوں؟ ارے وہ تو مجھے اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہے اور تم کہتی ہو دوستی کر لو۔ کیتھی سے اب اپنی ذہنی تکلیف چھپائی نہ گئی۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ تم مجھے ناپسند کرتے ہو۔ تم مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو جتنی ہیتھ کلف، بلکہ تم کچھ زیادہ ہی کرنے لگے ہو۔ ایسے ہی جھوٹ ہانک رہی ہو۔ میں نے تو 20 بار تمہاری ہمدردی میں اس کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہ کی، اور اوپر سے تم بھی میرا مذاق اڑاتی رہیں۔ اچھا بابا، اب چھوڑو میرا پیچھا، ورنہ میں چلا باہر کچن سے۔
وہ آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی، مجھے بالکل پتا نہیں کہ تم میرا ساتھ دینے کی کوشش کرتے رہے ہو۔ وہ ان دنوں اتنی جھلائی ہوئی تھی کہ سب کے ساتھ بری طرح پیش آتی، لیکن اب میں تمہاری مشکور ہوں اور معافی چاہتی ہوں، اور بھلا میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ انگیٹھی کی طرف بڑھی اور نہایت بے باکی سے ہاتھ ہیریٹن کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر اس گدھے نے ناک چڑھا لی اور مٹھیاں بند کرتے ہوئے نظریں فرش پہ گاڑ دیں۔ کیتھی سمجھ گئی کہ یہ نفرت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ محض ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ چند لمحے تو وہ ویسے ہی کھڑی رہی، پھر ایک دم جھکی اور ہیریٹن کی گال کو نرم سا بوسہ دیا۔ کمبخت مکار لڑکی سمجھتی تھی کہ میں نے اسے دیکھا نہیں۔ جب وہ آہستہ سے واپس کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھی تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ بیچاری مارے شرم کے سرخ ہو گئی اور آہستہ سے بولی، تو اور کیا کرتی؟ نہ وہ ہاتھ ملاتا ہے، نہ میری طرف دیکھتا ہے۔ آخر میں اسے کس طرح بتاؤں کہ میں اس سے دوستی کرنی چاہتی ہوں؟ اس بوسے کا اس پر کیا اثر ہوا یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن چند منٹوں تک وہ اتنا محتاط رہا جیسے مراقبے میں چلا گیا ہو۔ اس نے سر ہی اوپر نہ اٹھایا، اور جب اٹھایا تو وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کس کی طرف دیکھے۔ کیتھی نے اتنے میں ایک کتاب ایک سنہرے کاغذ میں لپیٹی، اس پر گلابی ربن باندھنے سے پہلے اس پر خوشخط کر کے لکھا، مسٹر ہیریٹن ارنشاو کے لیے، اور یہ تحفہ مجھے پکڑاتے ہوئے بولی، نیلی، اسے یہ کتاب دے کر کہو کہ اگر وہ اسے قبول کر لے تو میں آ کر اسے پڑھانا شروع کر دوں، ورنہ میں اوپر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی اور پھر کبھی اسے تنگ نہ کروں گی۔ میں کتاب ہیریٹن کو دینے گئی، لیکن اس نے مٹھیاں بند کر لیں۔ میں کتاب اس کی جھولی میں گرا کر واپس آ گئی۔ اس نے کتاب نہ کھولی۔ کیتھرین اپنا سر اور بازو میز پر رکھے بیٹھی تھی کہ اسے پیکٹ کا کاغذ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور ہیریٹن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہیریٹن کا چہرہ چمکنے لگا۔ اس کی تمام گستاخی، بے پرواہی، کرختگی بیک وقت غائب ہو گئی، لیکن کیتھی کی سوال کرتی ہوئی تیز نگاہوں کے سامنے وہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال سکا۔ تو وہ بولی، خدا کے لیے کہو ہیریٹن کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تمہارے ایک لفظ سے میری دنیا آباد ہو جائے گی۔ جواب میں ہیریٹن جو کچھ بڑبڑایا وہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ کیتھی نے پھر پوچھا، مجھ سے دوستی کرو گے؟ وہ بولا، نہیں کیتھی، تم روزانہ میری کسی نہ کسی بات کا برا محسوس کرو گی اور میں بار بار شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب ہو کر بولی، اچھا تو تم میرے دوست نہ بنو گے۔ اس کے بعد دونوں میں کسی کا کہا ہوا کوئی لفظ سنائی نہ دیا، لیکن جب تھوڑی دیر بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو دونوں کھلی کتاب کے ایک صفحے پر جھکے ہوئے تھے۔ گویا صلح ہو چکی تھی اور دو دشمن اب ساتھی بن چکے تھے۔ کتاب کا جو صفحہ انہوں نے کھولا ہوا تھا اس پر بہت پیاری تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ پیاری تصویریں، پیارا ماحول، دو جوان دل مل کر دھڑک رہے تھے۔ وہ اس وقت تک مصروف رہے جب جوزف نے اندر قدم رکھا۔ بڑے میاں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کیتھرین کو اسی صوفے پہ بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا جس پہ ہیریٹن بھی بیٹھتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اس کے کندھے پہ جھکی ہوئی تھی اور جوزف کا شاگرد سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کر رہا تھا۔ یہ بات اس بڈھے کے لیے اتنی ثقیل تھی کہ اس رات اسے ہضم نہ ہوئی۔ اس نے چند آہیں بھری، بائبل کھول کر رکھی اور پھر دن بھر کرایہ داروں سے وصول کیے ہوئے نوٹ اس پر رکھ کر گننے لگا۔ حساب ختم کر کے اس نے ہیریٹن کو بلا کر کہا، لو یہ مالک کو دے آؤ اور پھر اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، یہ کمرہ ہم سب کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ میں نے کہا، آؤ کیتھی، میرا کام ختم ہو گیا ہے، آؤ ہم بھی اوپر چلیں۔ وہ بادل نخواستہ اٹھتے ہوئے بولی، ابھی تو 8 بھی نہیں بجے۔ ہیریٹن، میں یہ کتاب چھوڑے جا رہی ہوں، کل اس سے بھی بہتر کتاب لاؤں گی۔ اس پر جوزف بولا، تمہارے پاس جتنی بھی پاکھنڈی کتابیں ہیں وہ میں سب ایسی غائب کروں گا کہ کبھی تلاش نہ کر سکو گی۔ کیتھی کب چوکنے والی تھی؟ اپنی ہر کتاب کے بدلے میں تمہاری 2-3 کتابیں غائب کروں گی، سوچ لو۔ وہ ہیریٹن کے پاس سے مسکراتی ہوئی گزری اور گنگناتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس گھر میں اس سے پہلے وہ کبھی اتنی خوش اور مطمئن نظر نہ آئی تھی۔ یہ دوستی تیزی سے پروان چڑھی، گو اس میں عارضی اور وقتی رکاوٹیں یوں پڑتی رہیں کہ ایک تو ہیریٹن واقعی جاہل مطلق تھا اور قدم قدم پر ان کے اختلافات ہو جاتے، دوسری
کیتھی بھی کوئی متحمل مزاج فلاسفر نہ تھی، لیکن چونکہ دونوں کی منزل مشترکہ تھی، اس لیے راستوں کے پیچ و خم اور نشیب و فراز کے باوجود وہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہے۔ دیکھا مسٹر لاک ووڈ، کیتھی کا دل جیتنا کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا، لیکن اب میں خوش ہوں کہ آپ نے اس کی کوشش نہ کی۔ ان دونوں کا ملاپ میری زندگی کی معراج ہوگی۔ ان کی شادی کے روز انگلستان بھر میں مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہ ہوگا۔